इंसाफ करो यार। क्या मतलब जो नूर अब्दुल्ला में आया वो मोहम्मद कहलाया, जो अबू तालिब में आया वो अली कहलाया। अब मुझे अगर शिया बैठे हैं शिया बन के सुनिएगा, सुन्नी बैठे हैं सुन्नी बन के सुनिएगा, लेकिन जुमले के साथ इंसाफ जरूर कीजिएगा, इसलिए कि मौलाए गदीर को सब मानते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ शिया ही हाथ उठा के दागते हैं, अहले सुन्नत का भी हक बनता है कि वो भी हाथ उठा के दागते अगर बात पहुंचे। क्या मतलब एक नूर अब्दुल्ला में आया, एक नूर अबू तालिब में आया, जो अब्दुल्ला में आया वो मोहम्मद कहलाया, जो अबू तालिब में आया वो अली कहलाया। याद रखो जवानों, मैंने अली से लेके आदम तक सजरा पापा के पहल 18 सबर के इस शब्दारी में इस इमाम बारगाह के मिंबर से कहा है, अरे दुनिया जिसे अली के मुकाबले में लाती है उसके सच्चे बाप का नाम कान में बता चलेगा। दुनिया जिसे अली के मुकाबले में उनके अच्छे और सच्चे बात का नाम है तो अभी मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, ये तो आसिफ जलाल ने कहा। मुझे मजलिसों में शेर पढ़ने का आती नहीं, लेकिन जब कभी तुम्हारी बात मजबूत हो जाए तो फिर शायर के साथ इंसाफ करना चाहिए। आसिफ जलाल ने क्या कहा? आसिफ जलाल कहते हैं पूरा शजरा आपने सुन लिया, एक एक नाम वो है जो अल्लाह ने रखा है। आसिफ जलाल ने कहा कि हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है। नहीं, ये शायर को दाद होगी, मुझे सिर्फ दुआ दे दीजिएगा। क्या मतलब हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है, हम अपने आप नहीं रखते अपने आप के नाम। आखिरी आदमी तक जाग के सुनिएगा, मैं मिसरे सुना रहा हूँ मजलिस में बैठे हुए तमाम मौलाइयों को जनाबे फातिमा की दुआ के हिसाब में लेकर हैदर मौलाई आसिफ जलाल का मिसरा पहुंचा रहा है। रायगा नहीं जाना चाहिए। क्या मतलब हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है, हम अपने आप नहीं रखते अपने आप के नाम। मैं अपना सजरा बताऊं तुझे अलग, तू मेरे कान में बतला दे अपने बाप का नाम। क्या मतलब जैसा खाओगे वैसा असर। मैं तो अपने मौजू का हूं ना, जैसा खाओगे वैसा असर होगा, जैसा खाओगे वैसा असर होगा, जैसा खाओगे वैसा असर होगा। इमाम अली का जाकिर होते हुए एक दावा तो कर सकता हूँ कि ये है मौला की जुल्फ़िकार के बारे में। अरे तुम भी तलाश करो कि अल्लाह ने कोई वक्त तक नहीं मिलता तो हमारा बताया हुआ ले लो, जब मिल जाए तो हमारा हमें वापस कर देना। बस एक ही मोहा है जो आसमान से जिब्राइल लेके चला, कसीदा पढ़ता हुआ, ला फता इल्ला अली, ला सायफ इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अगर जिसके अंदर खामी पाई जा रही है तो कह दीजिएगा, लेकिन सलीके से कहिए। अगर खामी पाई जा रही है तो कहिएगा। अगर आप इस्लाम नहीं फरमाएंगे तो कौन फरमाएगा? माशरे में कोई भी छोटा है, बुजुर्गों की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी इस्लाह करें। अबू लहब मुअज्जिन है, अबू लहब मलऊन न होता, बिलाल मुअज्जिन रसूल न होता। दो गवाहियां चाहिए होती हैं। चूंकि इस मजमे में मैं देख रहा हूँ बीच बीच में बहुत सारे वकला हैं, तो गवाही को शेर जरूर होगा। आगे बढ़ क्या मतलब साहब? दो गवाहियां जरूरी है, शर्त जरूरी यहाँ। तो अब साहब पहली गवाही तो हो गई कि अबू लहब मलऊन है, बिलाल मुअज्जिन रसूल है। याद रखिएगा, अगर इस्लाम में हक़दारी न देखी जाती, रिश्तेदारी देखी जाती, तो आज़र काबिल लानत ना होता, सलमान मिन्ना अहल बैत ना होता, सलमान मिन्ना अहल बैत रसूल ना होता। भाई दोनों में फर्क है ना, दोनों में फर्क है। आज़र खलील खुदा का चचा, अबू लहब हबीब खुदा का चचा। आज़र खलील खुदा का चचा, अबू लहब हबीब खुदा का चचा। ये दोनों खास हैं, लेकिन बिलाल का रिश्ता खास नहीं है। बिलाल का रिश्ता आम है।
میں مل جائے. بلال غریب. اس مجمع میں امیر بھی موجود, کبیر بھی موجود, حسین بھی موجود, مالدار بھی موجود, اور ساری کی ساری جو خاصیت ایک معاشرے میں ہوتی ہے سارے کے سارے موجود. لیکن رسول اللہ نے کسی امیر سے اذان نہیں دلوائی. اگر شب داری کی مجلس نہ پڑتا ہوتا یہ جملہ نہ کہتا. اس لیے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, طرح طرح کے اعتراض ہیں, عزاداری کا اعتراض, ماتم کا اعتراض. سنیے گا, اس منبر سے جواب جانا چاہیے تاکہ اہل چارچا کے عقیدوں کی ترجمانی ہو سکے. سنیے گا, غور سے سنیے گا. کیا مطلب؟ رسول نے مالداروں سے, خوبصورت سے اذان نہیں دلوائی. بڑے بڑے لہن والے موجود تھے, بہت اچھے ترنم والے موجود تھے, ایسے ایسے لوگ جو بہت بڑے گویے تھے, ان سے اذان نہیں دلوائی. اشارہ کیا, بلال آؤ کعبے کی چھت پر. یا رسول اللہ آج بلال سے اذان کیوں دلوا رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ عزاداری بھی ہوگی, عزاداری پر اعتراض بھی ہوگا. نہیں 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 نہیں, طاقت سمے کو جملہ آئے گا نہ جائے, کیا مطلب عزاداری بھی ہوگی, عزاداری پہ اعتراض بھی ہوگا. لوگ کہیں گے ماتم تو غریب کرتے ہیں, شب داریاں تو مزدور کرتے ہیں, ارے راتوں کو جاگنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. اب اگر یہ بات تم نے کہی ہے کہ ماتم تو غریب کرتے ہیں, تو پھر دیکھو رسول نے اذان بھی کسی امیر سے نہیں دلوائی. اذان کسی امیر سے نہیں دلوائی, غریب سے دلوائی. غریب سے دلوائی. کیوں کیوں غریب سے دلوائی؟ اب مجھے بس ایک بات کا جواب دے دیجیے گا. مجھے سنا کسی امیر سے نہیں دلوائی, غریب سے. یا رسول اللہ غریب سے اذان نہیں دلوا رہے کہ اس لیے کہ یہ کہنا ہے کہ ماتم غریب کرتے ہیں, شب داریاں ان پڑھ کرتے ہیں. ارے یہ ان پڑھ کہنا عزاداروں کو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے, یہ تو پرانے وہابیوں کی پرانی عادت ہے. وہ رسول کو ان پڑھ کہتے ہیں, وہ رسول کو ان پڑھ کہتے ہیں, انہوں نے عزاداروں کو ان پڑھ. لیکن مجھے ایک بات کا جواب دیجیے گا. بلال غریب, رسول نے اذان دلوائی. کیا بلال کے اذان دینے سے اذان کی عظمت میں تو کوئی کمی آئی؟ کیا اذان کی عظمت گھٹی؟ نہیں, اذان کی عظمت نہیں گھٹی, بلال کی عظمت میں اضافہ ہو گیا. اذان کی عظمت کم نہیں ہوئی, بلال کی عظمت میں اضافہ ہو گیا. اگر تم یہ کہتے ہو کہ ماتم ان پڑھ کرتے ہیں, تو ان پڑھوں کے ماتم کرنے سے ماتم کی عظمت کم نہیں ہوئی, ان پڑھوں کے مرتبے میں اضافہ ہو گیا. اب یہ کسی اور کو بتاؤں گا چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اذان کیا. ایک دن انشاءاللہ اذان ہی کے حوالے سے بات کروں گا کہ اذان کیا. سنیے گا, ماتم عقیدت کے ساتھ, ماتم حسین کی مودت کے ساتھ, ماتم ایسے کرو جیسے زینب نے کیا, ماتم ایسے کرو جیسے عباد نے کیا, ماتم ایسے کرو جیسے سجاد نے کیا. جب مجلس امام حسین ہو رہی تھی, یہاں سے مسائل پڑھے جا رہے تھے, تو امام کے چاہنے والے بیٹھے تھے. امام کا ایک چاہنے والا ہے, نام ہے ابو بصیر. ابو بصیر چیخ چیخ کے گریہ کر رہے ہیں. ابو بصیر زارو قطار ہو رہے ہیں. ابو بصیر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. امام سید السجاد نے ابو بصیر کو دیکھا, دیکھنے کے بعد چپ رہا. ابو بصیر میرے بابا کی غربت بیان کر رہے ہیں, تم رو نہیں رہے کا مولا, یہ رومال دیکھیے. ابو بصیر نے رومال کو نچوڑا تو ابو بصیر کے رومال سے آنسو پانی بن کے ٹپکنے لگے. مولا میں تو اتنا ساروں تکار ہو رہا ہوں. مولا نے کہا نہیں ابو بصیر ایسے رویا کرو جیسے ہماری دادی فاطمہ روتی. ابو بصیر ایسے گریہ کیا کرو جیسے ہماری دادی فاطمہ روتی. مولا شہزادی کیسے روتی ہے؟ کہا ابو بصیر یاد رکھو, آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے تو وہ مومن کا نکلتا ہے, لیکن جب آنسو نکلتے نکلتے اگر زبان سے ہائے نکل جائے تو وہ رونا ہماری دادی فاطمہ جیسا ہوتا ہے. ہائے کہہ کے ہماری دادی فاطمہ روتی ہے,
سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہائے میرا حسین، اے میرے لال، ہائے کہہ کے ہماری دادی رویا کرو، اہل بیت کے حوالے سے گریا کیا، آنسو آیا کرو۔ یہ ایام و ایام ہے کہ جس میں کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے، جس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مصیبت کے ایام ہے، گرنے کی بات ہے۔ جانتے ہیں یہ ایام کس بیوی سے منسوب ہے؟ یہ دو بیویوں سے منسوب ہے، ایک کا نام سکینہ ہے، ایک کا نام زینب ہے۔ ایک کا نام سکینہ ہے، ایک کا نام زینب۔ اگر مجلس میں رونے کے لیے آئے ہیں تو بہت جلدی کیا کر لیجیے گا، میں مجلس تمام کر رہا ہوں۔ ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام سکینہ ہے۔ میں نے ابھی فضائل کے بعد میں ایک جملہ پڑھا تھا کہ امام حسین نے موقع ریزن سے ہمیشہ یہی پڑھا جاتا ہے کہ امام حسین نے موقع ریزن سے تلاوت کی، لیکن جانتے ہیں کائنات کا واحد شہید ہے حسین، کہ جس کے سر نے بھی کلام کیا ہے، جس کے جسم نے بھی کلام کیا ہے۔ ہاں میں نے کہا نا دو بیویوں کے ایام تو سنو، دونوں کے لیے حسین بولے، زینب کے لیے اس وقت بولے جب بازار کوفہ میں نامحرموں کا ہجوم، سب کی نگاہیں جناب زینب کے سر کی طرف تھی، تو امام حسین نے نو کے نیزہ سے تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ اور جسم کا بولا سنیں گے، جب حسین قتل ہو گئے شام غریب آئی، ایک بچی اپنے باپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی مقتل میں آئی، کہہ رہی تھی بابا، تو جس میں حسین سے آواز آئی الیہ الیہ سکینہ، تیرا بابا یہاں ہے۔ اجرکم من الزہرا اجرکم من اللہ، اے سکینہ تیرا بابا یہاں ہے۔ جسم بیٹی کی محبت میں بولا، سر بہن کی محبت میں بولا، سکینہ کی غربت میں اور زینب کی غربت میں رونے آئے ہو تو دونوں کے حوالے سے ایک جملہ پڑھوں گا، گریہ ہو جائے گا، آنسو مالے مجلس ہے، بس جتنا رونا ہے رو لینا، بہت آہستہ آہستہ مسائل پڑھو۔ جانتے ہیں سکینہ کی غربت پہ اس لیے رونا کہ سکینہ کی پیاس کے حوالے سے کربلا میں روز عاشورہ تمام مقطع لکھتے ہیں کہ سکینہ کی پیاس کی شدت کیا تھی، لیکن کوئی مقطع نہیں لکھتا کہ بعد کربلا سکینہ نے پانی مانگا، بعد کربلا سکینہ نے کسی سے پانی کا سوال کیا ہو۔ جانتے یہاں سے جب کسی خطیب نے یہ جملہ پڑھا کہ کربلا کے بعد سکینہ نے کسی سے پانی نہیں مانگا، تو کیا سکینہ کی پیاس ختم ہو گئی تھی؟ کیا سکینہ کی پیاس ختم ہو گئی تھی؟ مجلس سے ایک بزرگ تھا جس کی ساری سفید داڑھی آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی، اس نے سینے پہ یا حسین کہتے ہوئے ہاتھ مارا ایک جملہ کا، ہاتھوں کو جوڑ کے نہ سرکار میں بتاؤں، سکینہ کی پیاس ختم نہیں ہوئی تھی، سکینہ کی آس ختم ہو گئی تھی۔ آئے سکینہ کی آس، حضرت عباس کربلا میں شامل کر گئے، شہید پہ سو گیا، سکینہ نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ اجرکم من اللہ، اے بی بی زہرا تیرے لال کے چاہنے والی، آنسو مارا بہا رہے ہیں یا حسین کہہ کے گریہ کر رہے ہیں؟ اے بی بی نے خالی ہاتھ پہ بتایا، اے بی بی کے دامن مراد کو بھر دے گا۔ بی بی جوان تیرے جوانوں پہ روتے ہیں، تجھے واسطہ ہے علی اکبر کی جوانی کا، اس قوم کے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت ہے۔ اے بی بی تجھے واسطہ ہے بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا، کہ جس کا ایک بیٹا کربلا میں رہ گیا، سکینہ کو شام کا قید خانہ کھا گیا، ارے رباب کی سنی گود کے صدقے میں جو بے اولاد ہے انہیں اولاد دے دے۔ قیامت کا گریہ ہو رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، دامن کو پھیلاؤ، پروردگار کی بارگاہ میں جناب فاطمہ کے ذریعے توسل کرو۔ بیوی آ گئی، ہاں اے بی بی تجھے واسطہ ہے، تجھے واسطہ ہے حسین کے پامال منشے کا، کہ جسے سجاد نے گٹھری میں جمع کر کے دفن کیا۔
یہ بی بی مومنوں کی مراد کو پورا کرتے، یہ ہزارار بیٹھے ہیں سلام سب اس وقت بولا جب بہن کی بیردائی کا مسئلہ، جسم جب بیٹی کی تنہائی کا مسئلہ، بیٹی کی تنہائی کا مسئلہ، کتنی مصیبتیں گزری ہیں سفر میں، ساری مصیبتوں کو چھوڑ دیا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، ساری مصیبتوں کو میں نے چھوڑ دیا، بس دربار شام کا ایک منظر سن لیجیے، اتنا آسان نہیں ہے دربار شام سن، اس لیے کہ میران نے امام سید سجاد سے پوچھا تھا، تو امام سید سجاد نے ایک ہی جملہ کہا تھا، میران ہمیں شام میں بہت رلایا، مگر شام میں کتنی تو میں رلایا، تو میران ایک تو ہماری بیویوں کی بیردائی میں رلایا، دوسرا میری بہن سکینہ کے سوالوں میں رلایا، میران ہم نے بہت کیا کیا، میران آج بھی روتے ہیں ہمیں شام میں بہت رلایا، تو شام میں ہوا کیا تھا؟ بس منظر سنیے، روایت پڑھتا ہوں میں اس تمام اہل بیت کا قافلہ، چونکہ ہمارے یہاں مرثیے سنے جاتے ہیں، مرثیے کی روایت مشہور ہے، لیکن میں نے جس کتاب سے پڑھا ہے اس کتاب کا نام ہے سوگنامہ آل محمد، وہاں سے پڑھا، میرے پاس اس کا حوالہ بھی موجود ہے، بس اب غربت زینب سنیے، غربت سکینہ سنیے، دربار شام کا منظر سنیے، کس طرح سے داخل ہوا اہل بیت کا قافلہ، جب اہل بیت کے قافلے کو دربار شام کے دروازے پر روکا گیا تو جناب زینب نے امام سید سجاد سے جملہ میرے لال اتنی دیر تک روکا جا رہا ہے، سبب کیا ہے؟ اب سجاد جواب دے تو کیا دے؟ سجاد نے فقط ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں اتنا سمجھ لیجئے، جس کے سر کو کبھی سورج نے کھلا نہیں دیکھا، یزید چاہتا ہے کہ آج بھرا دربار، آج بھرا دربار زینب کی بیداری دیکھے، دربار میں شیشہ بندی کرائی دروازے میں پہنچے، جانتے ہیں کس طرح سے داخل ہوئے اہل بیت، آگے آگے ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، یعنی آگے آگے امام سید سجاد ہے، جسے جہاں جگہ ملے وہاں سے جناب زینب کو پرسہ دے رہے، آگے آگے سید سجاد، ایک قدم پیچھے جناب زینب، منظر سن لیجئے گا بہت دیر تک ہوئے، ایک قدم پیچھے جناب کلثوم، جیسے ہی دربار میں جناب سید سجاد نے قدم رکھا، امام سید سجاد جانتے ہیں، بس منظر سنیے، یہ تو اہل بیت کا قافلہ جب داخل ہوا، یزید کی بیوی ہے جس کا نام ہی نہیں، جو اہل بیت کی چاہنے والی ہے، جب قافلے کو دروازے پر روکا گیا، دربار کی تو بہت سی خواتین ہیں اور ہند سے جا کے کام، ہند کیا باغیوں کا تماشا دیکھنے نہ آئی، ہند نے جیسے سنا فوراً ہند کو امام حسین کی وصیت ہند کبھی اجڑے ہوئے قیدیوں کا تماشا نہ دیکھا، ہند نے کہا نہیں میرے مولا نے منع کیا ہے، میں لے گا، کہا ہند تیرے شوہر کو باغیوں کے لشکر میں فتح نصیب ہوئی ہے، نہیں جائے گی، کہا یزید سے جا کے کہو کہ ہند دربار میں آنا چاہتی ہے، یزید نے پردے کا اہتمام کیا، تخت لگایا گیا، تخت کے چاروں طرف چلم لگائی گئی، منظر سن لیجئے گا، اس کے بعد جتنا روئیے گا اہل بیت کا پرسہ دیجئے گا، چاروں طرف چلم لگائی گئی، درمیان میں تخت ہے، اس پہ ہند کھڑی ہے، بس امام سید سجاد داخل ہوئے، منظر پہنچ گیا، اب سن لیجئے، امام سید سجاد داخل ہوئے، امام سید سجاد کے ایک قدم پیچھے جناب زینب نے قدم رکھا، جیسے ہی زینب نے دربار میں قدم رکھا تو زینب کی نگاہ تخت پہ کھڑی ہوئی بیوی پہ پڑی، بیوی پہ زینب کی نگاہ کا پڑنا تھا، زینب نے اپنے قدم کو پیچھے کھینچ لیا، جناب کلثوم نے کہا شہزادی آگے کیوں نہیں بڑھتی، کہا کلثوم دیکھ نہیں رہی اور سامنے کون کھڑا ہے، جناب کلثوم نے ایک جملہ کہا، بہن زینب
بیوی تو ایک خاتون ہے، میں تجھ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو قافلہ آیا ہے، بیوی اتنا بتا کہ تم کس شہر کے رہنے والے ہو؟ جناب زینب نے سر کو جھکا کے کہا ہم شہر مدینہ کے رہنے والے۔